मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह बकरा पहला पारा आयत नंबर 74। तर्जुमा। सुम्मा क़सत फिर सख्त हो गए, क़ुलूबुकुम दिल तुम्हारे, मिन बअदी बाद ज़ालिका इसके, फ़ाहिया तो वो कल हिजारती पत्थरों की तरह हैं, औ या अशद्दु ज़्यादा शदीद, कसवतन सख्ती में, व इन्ना और बेशक, मिनल हिजारती बास पत्थर, लमा अलबत्ता वो हैं जो, यतफ़ज्जरू फूट पड़ती हैं, मिनहु उनसे, अल अनहारू नहरें, व इन्ना और बेशक, मिनहा कुछ उनमें से हैं, लमा अलबत्ता वो हैं जो, यशक्ककू फट जाते हैं, फ़यख़रुजू फिर निकल आता है, मिनहु उनसे, अलमाउ पानी। यहीं तक की आयत का पहले देखते हैं। सुम्मा कसत क़ुलूबुकुम फिर तुम्हारे दिल सख्त हो गए। यही देखिए वो कैफियत है जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने फरमाया, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम। सूरह बकरा की शुरू की आयतों में हमने पढ़ा था कि अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है। क्योंकि देखिए जिनके दिल सख्त हो जाते हैं तो जब उनके अंदर कुछ भी एब्ज़ॉर्ब नहीं हो पाता, कोई भी बात जज़्ब नहीं होती, कोई ऐसी सलाहियत नहीं रहती कि कोई अच्छी बात उनके दिल दिमाग में जाए, तो जब उनके अंदर से कोई खैर ही नहीं फूटती, जब कोई अच्छी बात समझ में नहीं आती है, तो वो कोई नेकी कैसे करेंगे, कोई खैर का काम करेंगे कैसे। तो उनके अंदर कोई नरमी बाकी नहीं रहती, तो फिर अल्लाह ताला भी उनसे बात को समझने की सलाहियत ले लेते हैं, फिर वो लोग ईमान नहीं लाते। और यही रीज़न था कि यहूद ईमान नहीं लाए थे। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम पढ़ते वक्त दिल में हमारे आया था ना कि जब अल्लाह ही ताला ने इनके दिल पर मोहर लगा दी है तो फिर उन बेचारों का क्या कसूर है। लेकिन इस आयत से यहाँ पे क्या समझ में आता है कि जब इन्होंने बहसें की, इससे पहले की आयत में हम पढ़ चुके गाय के मामले में, और बाकी भी अल्लाह ताला के जो काम आते थे वो बहाने बनाते थे, वो बात मानना नहीं चाहते थे और टाल मटोल करते रहते थे। तो ऐसा करने की वजह से इनकी इस तरह की जो रवैया था, जिसकी वजह से ये बार बार बहसें करते थे, बार बार सवाल करते थे, अपने नबी को भी परेशान करते थे और जो मूसा अलैहिस्सलाम थे उनकी बातों को भी परेशान करते थे, कोई बात नहीं सुनते थे और अल्लाह ताला की बातों को भी मानने से एक तरह से इनकार करते थे। तो इनकी इस रवैये की वजह से उनके दिल सख्त हो गए और हिदायत इनके अंदर नहीं जाती थी और ना ही उनसे कोई खैर निकलती थी। रिज़ल्ट क्या हुआ कि इन लोगों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दिया, कुफ्र इनकार कर दिया पूरा। फिर अल्लाह ताला ने यहाँ से पत्थरों की कुछ खुसूसियात बताई हैं। इस आयत में आगे पत्थरों की कुछ खुसूसियात अल्लाह ताला ने बताई हैं। इसमें बताया अल्लाह पाक ने कि एज जनरल तो हम ये समझते हैं कि पत्थर एक बेहिस चीज़ है, कोई उसके अंदर एहसास नहीं है। लेकिन कुरान की कुछ आयात से हमें ये पता चलता है कि पत्थरों के अंदर भी एक ख़ास किस्म का सेंस प्रेजेंट होता है। कुरान में आता है कि कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो अल्लाह की तस्बीह ना कर रही हो, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को समझते नहीं हो। पत्थर किस चीज़ से बनते हैं हम जानते हैं कि सारा जो भी साइंस के स्टूडेंट है, एज जनरल इतना साइंस तो हम सब ने पढ़ा है कि हर चीज़, सारे मैटर्स मॉलिक्यूल से बने हैं और मॉलिक्यूल्स एटम से, और एटम में मोशन होता है या नहीं होता है।
ہمیں معلوم ہے کہ ایٹمس میں الیکٹران، پروٹون اور نیوٹرانس ہوتے ہیں، اور الیکٹران کانٹینیوس آربٹس میں گھومتا رہتا ہے، اور پروٹون اور نیوٹران بھی اندر نیوکلیس میں ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر بھی ایک طرح کا اسٹیشنری موومنٹ ہوتا ہی ہے، تو وہ گھوم رہے ہیں، ایٹمس کے جو پارٹیکلس ہیں وہ گھوم رہے ہیں اور اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اس سے ریلیٹڈ ایک حدیث بھی آتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی میں کچھ کنکری لے آنی اور صحابہ اکرام کو ان کی تسبیح سنائی جو کہ ایک بھنبھناہٹ کی طرح تھی۔ ہم دیکھیے کسی بھی خاموش سے خاموش جگہ پہ چلے جائیں تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کمپلیٹ ساؤنڈ لیس جگہ ہو، کوئی نہ کوئی خاموشی میں آواز ہمیں سنائی دیتی ہے۔ ہم ان سب چیزوں کی حقیقت تو نہیں جانتے، پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ پتھروں میں یہ اسٹیشنری موومنٹ ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار پہاڑ پہ تھے جس کا نام تھا سبیر، تو پہاڑ نے کہا کہ مجھ پر سے اتر جاؤ، مجھے ڈر ہے کہ میری پیٹھ پر یہ آپ کو قتل نہ کر دیں تو اللہ تعالیٰ مجھے عذاب نہ دے۔ قرآن کی یہ ایک آیت ہے جس میں ہم پڑھیں گے کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، بچاؤ خود کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جہنم میں انسانوں کے ساتھ پتھر بھی جلیں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے جو پتھر سے ریلیٹڈ ہے کہ حجر اسود کے لیے ایک حدیث، اس کا مفہوم ہے کہ جو شخص حق کے ساتھ حجر اسود کو بوسہ دے گا، حجر اسود قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی دے گا۔ حجر اسود کے لیے ایک حدیث آتی ہے کہ قیامت کے دن حجر اسود کو 2 آنکھیں مل جائیں گی جن سے وہ ان سارے لوگوں کو پہچان لے گا اور ان کی گواہی دے گا۔ مفہوم ہے کہ گواہی دے گا کہ ان لوگوں نے مجھے حق کے ساتھ بوسہ دیا۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے اس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو مسجد نبوی میں ممبر نہیں تھا، کہ ممبر وہ جگہ ہوتی ہے جو تھوڑا اونچی ہوتی ہے مسجد میں جس پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا جاتا ہے، تو فور اے ٹائم بینگ ایک درخت کے تنے کو کاٹ کر ممبر کی طرح یوز کیا جاتا رہا۔ پھر بعد میں یہ سوال اٹھا کہ ایک پراپر ممبر ہونا چاہیے، تو ایک خاتون کو یہ سعادت حاصل ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو جنگل میں بھیجا اور لکڑیوں کو کاٹ کر ممبر بنوایا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نئے ممبر پہ تشریف لے گئے تو وہ درخت کا تنا رونے لگا۔ تو ان ساری احادیث کے مفہوم سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کو نہیں پتہ کہ کس کس چیز میں اللہ تعالیٰ نے بولنے کی، سمجھنے کی یا تسبیح کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، لیکن ان احادیث سے اور قرآن کی آیت کے مطلب سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہر چیز جو ہے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے اور اللہ کی تابعدار ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے جس پہلے ٹائپ کے پتھر کا ذکر کیا ہے وہ ہے اِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ أَنْهَارٌ، کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جن سے پانی بہہ رہا ہوتا ہے، نہریں پھوٹ رہی ہوتی ہیں۔ اس سے مراد وہ انسان ہو سکتے ہیں، وہ شخص یا وہ مومن ہو سکتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ کا خوف کوٹ کوٹ کے بھرا ہو اور اس کی آنکھ اس خوف سے بہتی رہتی ہو۔ یتفجر، اس کا میننگ ہوتا ہے کہ کوئی چیز بہت بڑے پیمانے پر باہر نکلے۔ تو بعض لوگ ہمیں ایسے دکھتے ہیں کہ جو بہت فارم ہوتے ہیں، بہت اسٹیبل ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر سے خیر ہی خیر پھوٹتی رہتی ہے۔ یعنی مومن اپنے ایمان کی وجہ سے فولادی ہو سکتا ہے، اسٹرانگ بہت ہو سکتا ہے، بہت مضبوط ہو سکتا ہے، لیکن اس کا دل جو ہوتا ہے وہ بہت نرم ہوتا ہے، وہ کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا، نہ وہ کسی کی تکلیف دیکھ سکتا ہے، نہ کسی کا غم دیکھ سکتا ہے، وہ
کسی کو تکلیف میں پریشانی میں دیکھ کے تکلیف میں آ جاتا ہے اور اس کی پریشانی اور تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے، مطلب اس کا دل بہت نرم ہوتا ہے۔ پھر کچھ دوسری قسم کے پتھر بھی ہوتے ہیں جن کا ذکر ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ مَاءٌ، یعنی کہ بظاہر تو خشک چٹان ہے، خدا سے بالکل دور لگتے ہیں کچھ لوگ، لیکن کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے ان کی لائف میں، کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے یا کہیے کہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے ان کی لائف میں کوئی ایسا کہ انسان کا دل پھٹ جاتا ہے اور وہ بھی اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں۔ بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بالکل بے پرواہ قسم کے ہوتے ہیں، انہیں کوئی خوف خدا نہیں ہوتا، بس جی رہے ہیں، سوتے ہیں، کھاتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، پارٹیز منا رہے ہیں، بالکل مطلب جو دل چاہتا ہے وہ کرتے رہتے ہیں، نہ ان کا دین سے کوئی تعلق ہوتا ہے اور نہ دین سے کوئی محبت ہوتی ہے، لیکن ان کے اندر بھی ایک خیر ہوتی ہے، دل میں ان کے اس کو کہیں نکلنے کا موقع نہیں مل رہا ہوتا ہے۔ پھر اچانک ایسا ہوتا ہے کہ لائف میں کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے کہ ان کی لائف میں ایک زلزلہ جیسے آ جاتا ہے اور وہ حالات کا زلزلہ ان کے اندر ایک شک پیدا کر دیتا ہے، یعنی اندر سے پھٹ جاتے ہیں، سلٹ آ جاتی ہے ان کی، اور ان کو ہوش آ جاتا ہے کہ ہم کیا کر رہے تھے، یہ زندگی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور وہ بہت ریلائز کرنے کے بعد بالکل چینج ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھے ہوں گے اپنے آس پاس بھی بہت لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ بالکل غافل سی زندگی جی رہے ہیں اور پھر اچانک کوئی ایسا انسیڈنٹ آنے کے بعد ان کی لائف ٹوٹل چینج ہو جاتی ہے اور ان کے اندر سے بھی پانی یا خیر پھوٹ پڑتا ہے۔ پہلے وہ جتنا زیادہ دین سے دور ہوتے ہیں اب وہ اتنا ہی دین سے پاس ہو جاتے ہیں یا دین کے شدائی ہو جاتے ہیں۔ پہلے جتنا وہ خدا سے غافل ہوتے ہیں اب وہ خدا سے اتنا ہی زیادہ ڈرتے ہیں اور خوف خدا سے روتے ہیں اور ان کی ذات سے بھی خیر اور بھلائی نکلتی رہتی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ کسی کے بھی ظاہری لوک سے کہ ظاہری اس کا جو اعمال ہیں اس سے ہم اس کے دل کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں، بس انسان کے بارے میں کچھ سوچ نہیں سکتے ہیں، اخذ نہیں کر سکتے ہیں کہ دین کے داعی کے، دین کے دعوت دینے والوں کو بس اپنا کام کرتے رہنا چاہیے، رزلٹ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کا کون سا بندہ کس کیٹیگری میں آتا ہے اور کب اس کی لائف ایک دم چینج ہو جائے، تو ہم کو اپنا کام کرنا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے، جب وقت آئے گا، جب کوئی موقع آئے گا اللہ تعالیٰ بھی ان کا دل کھول دے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔